सामने रिकॉर्ड कर दो। प्रोफेसर एस ए शकूर साहब, सेक्रेटरी उर्दू अकेडमी आंध्र प्रदेश, और मेरे साथी उस्मानी यूनिवर्सिटी के, इस शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा एजाज़ कुरैशी साहब, डॉक्टर मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब, मैडम विनय शीला, प्रिंसिपल सफदरिया कॉलेज, डॉक्टर अनवर खान साहब, प्रोफेसर रिहाना मैडम और दूसरे हजरात जो इस शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा हैं, और इस सेमिनार पर जो हाजिर हुए हैं तमाम मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, सामीन और तलबा व तालिबा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं इस तंजीम का बेहद मशकूर हूँ कि आप लोग मुझे दावत देकर इस सेमिनार में मुझे मदऊ किया, मैं मशकूर हूँ। और साथ ही साथ मेरा तारुफ भी हो चुका है कि मैं उर्दू मीडियम से पढ़ा हूँ, इंटरमीडिएट तक उर्दू मीडियम से पढ़ा मैं। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन जो है इंग्लिश मीडियम में रहा है। इससे पेशतर हमारे प्रोफेसर शुक्र साहब उर्दू के बारे में और उर्दू ज़रिए तालीम, न सिर्फ उर्दू ज़रिए तालीम बल्कि उर्दू की क्या स्टेटस है, क्या स्कूल्स का, एजुकेशन का स्टेटस है, तफसीली मुहासबा किया। और मैं समझता हूँ कि उनकी तकरीर के बाद से हो सकता कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, वो कुछ ख़यालात जो है बहुत तफसीली वो बयान किए हैं। अब मैं अपने ख़ास ख़यालात जो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, जो मैं ख़ुद भी अपने तालीमी ज़माने में जो महसूस किया हूँ, वो ये हैं कि रोज़गार और मादरी ज़बान का ताल्लुक़ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इसलिए कि और ख़ासकर जदीद ज़माने में, इस 21वीं सदी में मैं कह रहा हूँ, इसलिए कि जिस शख्स को अपनी मादरी ज़बान पर उबूर हासिल रहता है, उसका माइंड मैपिंग, माइंड सेटअप, दिमागी सलाहियतें, अखलाक़ी सलाहियतें, कल्चर और एटिकेट जिसको बोलते हैं अंग्रेज़ी में, ये चीज़ें उभर कर आती हैं बनिस्बत के दूसरी ज़बान जैसे अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ते हैं। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि 21वीं सदी में जो प्राइवेट सेक्टर में रोज़गार के मौक़े आ रहे हैं, चूँकि गवर्नमेंट में मौक़े सिर्फ 2 से 3-4% के हैं या उससे कम हैं। प्राइवेट सेक्टर में जब मौक़े हैं तो आप बायोडाटा दे दिए, आपका अपॉइंटमेंट हो गया, वैसा नहीं रहा है। अब जो है बायोडाटा देने के बाद आपको आपके मार्क्स के बिना पर शॉर्टलिस्टिंग किया जाता है। एसएससी में 70%, इंटरमीडिएट में 70%, ग्रेजुएशन में 70% अगर है तो आपको जो है इंफो कंपनीज या बीपीओ कंपनीज या आईटी कंपनीज या दूसरे नैनो कंपनीज या फार्मा कंपनीज या ट्रैवल या एक्सपो कंपनीज या तमाम इंडस्ट्रीज में वगैरह में आपका जो है एप्लीकेशन जो है शॉर्टलिस्ट होता है। उसके बाद से 3 या 4 मराहल होते हैं। इन मराहल से आपको गुजरने के बाद ही फाइनल सिलेक्शन होता है। इनमें से एक मैं जो इम्तिहानात जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसके बारे में मैं नहीं कहूँगा, इसलिए कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको जो है जो निसाब होता है उसके मुताबिक आपको पढ़ना पड़ता है। लेकिन दूसरे 2 जो है जो मराहल होते हैं उसमें आपको ग्रुप डिस्कशन होता है और पर्सनल इंटरव्यू होता है। तकरीबन 40 से 50% तक जो है मार्क्स ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होता है। और यह देखा जाता है कि
ایک کینڈیڈیٹ دروازے سے اندر آ کر اپنی کرسی سنبھالنے کے بعد سے اس کے جو ہے ہر حرکت پر، اس کی ہر بات پر اور ہر طریقے جواب جو دیتا ہے اس پر جو ہے بہت نگاہ رکھی جاتی ہے. سلیکشن کمیٹی میں ایک یا دو جو ہے ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کے افسران ہوتے ہیں جو خاص اور خاص اس پر توجہ دیتے ہیں، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پر، اور دو ہوتے ہیں جو ہے ایکسپرٹ جو سبجیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ یقین نہیں مانیں گے کہ جب تک ہم ہماری اردو مادری زبان سے پڑھیں لکھیں اور عبورت حاصل کریں تو ہی ان اخلاق پر، ان جو ہے ایٹیکیٹس پر اور اس کلچر پر اور اس شیرین زبان کی وجہ سے ہم اپنے میں کمپٹیٹیونیس اور کانفیڈنس لا سکتے ہیں. کانفیڈنس لانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی زبان سے دوسری زبان میں ٹرانسلیشن کرنا پڑتا ہے. تو جب آپ اپنی زبان میں عبوریت حاصل نہ کریں اور 3-4 سال بس گھر میں بچہ 5-6 سال پڑھ لیا، گھر میں جو بھی بات چیت کر لیا، پھر انگریزی میڈیم میں، اردو پہ کوئی عبوری نہیں ہے حاصل، گھر میں انگریزی میڈیم تو انگریزی میں تو بات کرتے نہیں، اردو میں بات کرتے. جب بچہ انگریزی میں پڑھتا اسکول میں اور گھر میں اردو میں، یہ متضاد ہو جاتی ہے بات. تو جب تک بچے کو مائنڈ میچورٹی اردو میڈیم سے کم انٹرمیڈیٹ تک یہ بے حد ضروری ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ تعلیم بھی جو ہے اردو میڈیم سے ہونے سے اور جو ہے کانفیڈنس اور کمپٹیٹیونیس، یہ دو بہت ضروری ہیں. کانفیڈنس، کمپٹیٹیونیس اور ڈسپلین، یہ بہت ضروری ہے. تو ابھی جو ملازمتوں کے بارے میں جو بتا رہے تھے، روزگار کے جو بھی مواقع حاصل ہیں وہ تمام اردو میڈیم تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے بھی، طلبہ طالبہ کے لیے بھی، گریجویٹس کے لیے بھی حاصل ہیں. اور آپ کانفیڈنس، کمپٹیٹیونیس ضرور اور کئی گنا زیادہ بڑھا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ 2009 سے جب سے آیا ہے، اس میں جو ہے کئی انگنواڑی اسکول اور کئی ضلع دیہات میں کئی اسکولز قائم ہو رہے ہیں جو والنٹری بیسس پہ NGOs کے قائم ہو رہے ہیں. لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ دیہاتوں میں جو ہے اردو میڈیم اسکولز کی بے حد کمی ہوتی جا رہی ہے، اس لیے کہ ہم جو ہے NGOs قائم نہیں کر پا رہے ہیں اور NGOs کو جو ہے فنڈنگ پیٹرن بھی جو ہے جو بینک سے لون کی سہولتیں ہیں وہ مل نہیں رہی ہے اور وہ لوگ جو ہے اس میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. اور چند اور باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ہم جو ہے اکنامک کمپلجنس میں گرے ہوئے ہیں. اکنامک کمپلجنس مطلب اقتصادی یا معاشی مجبوریاں، یعنی ہم کو جاب کرنا ہے، ہم کو جو ہے ایک کمپٹیٹیونیس ایٹ دا گلوبل لیول، یعنی سارے بین الاقوامی سطح پر ہم کو کمپٹیشن میں آنا ہے. تو اس قسم کے ہم کمپلجنس، کمپٹیٹیونیس میں ہمارے یعنی طلبہ طالبہ کے والدین جو ہے زیادہ تر ترجیح جو ہے انگلش میڈیم پہ دے رہے ہیں. تو یہ جو ہے ایک ویسٹ ایسٹ ویسٹ جو ویسٹرن کلچر، جو مغربی کلچر جو یہاں پر انڈیا میں آ گیا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے تقریباً زیادہ تر جو ہے لوگ ترجیح انگلش میڈیم کو شروع سے دیتے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اکنامک کمپلشنز کو جو ہے اردو میڈیم طلبہ جس حد تک اپنے زیادہ کانفیڈنس سے، اپنے اعتبار سے اور خود اعتمادی سے جو جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انگلش میڈیم کے اسٹوڈنٹس نہیں پڑھ سکتے. آج والدین میں اور اولاد میں، ان کی اولاد میں، آپ اولاد میں بھائی بہن کے جو رشتوں میں اور والدین کے اور اولاد کے رشتوں میں آپ جو تناسب اگر دیکھیں تو آپ یقین نہیں مانیں گے کہ ہر گھر میں جو ہے انگلش میڈیم سے جو تعلیم پا رہے ہیں ان میں جو ہے یہ تناسب، جو ریلیشن شپ جو بولتے ہیں، ریلیشن شپ میں ڈسٹنس، فاصلے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. اگر ہم اس طرح سے مغربی طور طریقے کو، انگلش میڈیم کو اپنائیں تو نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے.
تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کو اس اکنامک کمپلشنز میں، اور حکومت کو چاہیے، اردو اکیڈمی کو چاہیے، اور انجمن کو چاہیے، اور این جی اوز کو چاہیے کہ ہم جو ہے اردو کو فروغ دینے کے لیے جتنی کوشش ہو سکے اس سیمینار اور اس اداروں کے ذریعے بھی کیمپینز، جیسا پروفیسر شکر صاحب فرمائے ہیں، کیمپینز کرنے کی ضرورت ہے. دیہات میں جا کر جو ہے اس کی کیمپین کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا ابھی پروفیسر شکر صاحب فرما رہے تھے کہ 600 اساتذہ ہیں، 2,24,600 کچھ وہ اسٹیٹسٹکس بولے طلباء ہیں. میں اب ورک آؤٹ کیا تو مجھے ایسا لگا کہ ایک ٹیچر جو ہے 370 تقریباً 370 سے 373 طلباء کو جو ہے پڑھا رہے ہیں، جبکہ یو جی سی کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ not more than 25 1:25. ایک ٹیچر کا تناسب ایک جو سو طلباء طالبہ کا جو سو 25 ہونا چاہیے. 370 کدھر ہے اور 25 کدھر ہے؟ اس زمانے میں جو ہے یہ تناسب گھٹتا جا رہا ہے، بلکہ اردو میڈیم میں یہ تناسب بڑھتا جا رہا ہے. یہ غور کرنے کی بات ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ہے آئندہ ہمارے پروفیسر شکر صاحب جیسے جو ہے رات دن جو محنت کر رہے ہیں، ان کی کاوشوں کے ذریعے جو ہے اردو اکیڈمی آگے بڑھ رہی ہے. امید کرتا ہوں کہ جو ہے آئندہ جو ہے ٹیچر کا یہ تناسب کم ہوگا، اور اساتذہ جو ہے اپنی انتھک کوششوں سے جو ہے اردو میڈیم کو جو ہے ترغیب دینے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے محنت کریں گے. اب میرے 4-5 کچھ امپورٹنٹ جو ہے انیکول ایکسیس ٹو ایجوکیشن، ایکویٹی، ایکوالٹی جو ہے یو جی سی کا ایک بہت اہم جو ہے موٹو ہے. ایکسیس ٹو ایجوکیشن مطلب جتنے ہو سکے زیادہ جس طلباء طالبہ کو اسکولز کالجز کے لیے، ہائر ایجوکیشن کے لیے یہ جو سو اٹریکٹ کرے. تو سب سے پہلے میں رورل اربن ڈسپیرٹی پہ جا رہا ہوں. یہ رورل اربن ڈسپیرٹی اگر آپ لیں تو تقریباً دیکھیے 90 سے 95% تک جو ہے تیلگو میڈیم اسکولس ہیں، جبکہ جو ہے اردو میڈیم کے 8 سے 10% ہیں. بھائی یہ ضروری ہے کہ آپ رورل اربن ڈسپیرٹی کو کم کرنے کے لیے آپ کا جی ای آر، گراس انرولمنٹ ریشو کس طرح بڑھانا چاہیے. میں سوچتا ہوں کہ اس سیمینار کے ذریعے آپ اس پر توجہ دیں، اور جب تک ہم جو ہے رورل دیہاتوں کے بچوں کو ہم جو ہے اردو میڈیم کی طرف راغب نہ کریں تو ہم آگے جو ہے اردو کی ترقی کی سوچ نہیں سکتے. دوسرا ہے میرا پور اور نان پور ڈسپیرٹیز، یعنی غریب اسکولوں میں دیکھیے اردو میڈیم تقریباً غریب والدین کے ہی جو ہے بچے جو ہے اردو میڈیم اسکولز میں پڑھ رہے ہیں. بھائی کیا وجہ ہے کہ یہ ڈسپیرٹی بڑھتی جا رہی ہے؟ ہائی انکم گروپ یا میڈیم انکم گروپ یا لوور انکم گروپ سے اگر ہم کمپیئر کریں تو یہ ہمیشہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوور دین دا پاورٹی لائن جو انکم گروپ ہے، وہ گروپ کے لوگ ہی جو ہے سو ان کے بچے ہی زیادہ تر جو ہے اردو میڈیم کے طرف راغب ہو رہے ہیں، جو بالکل غلط ہے. اور یہ پور نان پور ڈسپیرٹی کو کم کرنا بہت ضروری ہے. اور تیسرا ہے جیسا دیہاتوں میں ایگریکلچر، نان ایگریکلچر، کیجول لیبر. چونکہ اس درمیان میں 2.5 سال سے میں جو ہے ایک رورل پلیس جیسے ڈچپلی پر نظام آباد کے قریب میں وہاں پر رہ رہا ہوں، اور میں صبح کے وقت پہ میں دیکھتا رہا ہوں جب میں واکنگ کو جاتا ہوں دیہاتوں میں جو ہے تقریباً جو ہے یہ ایگریکلچرسٹ جو ہیں تقریباً 7 سے 8% تک جو ہے سو ان کا ایکسیس ٹو ایجوکیشن ہے. 90 سے 92% تک ان ایکسیسیبلٹی ایجوکیشن. جب ہمارے مسلم کسان بھائی جو ہے کتنے فیصد ہو سکتے ہیں؟ 0%، صفر ہیں بالکل. اگر اسی طرح سے آپ نان ایگریکلچر لیں گے تو تقریباً 12-13% ہیں. مطلب 12-13% کا ایجوکیشن، ایکسیس ٹو ایجوکیشن، جس میں سے اردو میڈیم 1 یا 2% ہے. رورل کیجول لیبر جو دیہاتوں میں ہے اس کا پرسنٹیج تقریباً 20% ہے. وہ جو ہے کم ہو کر جو ہے
ایک منٹ